Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abid Said, Assistant Professor, Department of Management Sciences, ComSat, Institute of Information Technology, Islamabad campus. I am the course instructor of Fundamental of Marketing. First, I will introduce myself. I did my MBA from Glasgow, UK, and my specialization is in marketing. I have a keen interest in branding and consumer behavior. As far as my professional experience is concerned, I have 14 years of professional experience. During that period, I worked with different organizations nationally as well as internationally. Other than this, I have 8 years of teaching experience, and I deliver lecture various institutions like NAMAL, National University of Modern Languages, Islamabad, Bahria University, Islamabad, Case Business School, Islamabad, Arid Agriculture University, Rawalpindi, and I also deliver lecture at Allama Iqbal Open University, Islamabad. So this is my brief introduction, and now I will introduce you with this course, Fundamental of Marketing. First, we will discuss the course objective. The first objective that we want to achieve from this course is students understand the basic concepts, theories, processes, and terminology of contemporary marketing. This is our first expectations from this course. At least when you complete this course, you know the basic terminology of marketing, and you are able to understand what these means and how you can use in your businesses. The second objective is analyze marketing problems and suggest workable solutions. Naturally, being a manager, whenever you work with any organization, you face problems on daily basis. So by going through this course, you are able to understand how you can tackle these problems and what will be the possible solutions relating to the marketing. The third objective is understand the effects of the marketing concept on consumers and society. Marketing start and end at consumers. So being a marketer, it is very important you should take care of your consumer as well as the community or the society in which you are working. So this is the third objective. By completing this course, you can understand what will be the effects and impact of marketing on consumer as well as on society. The fourth objective, develop a consciousness about the importance of ethics in the marketing discipline. Ethics is very important. So during this course, we also discuss what sort of the ethical requirement we expect from the marketers and how the marketing define ethics. Because naturally, sometimes people criticize on marketing as well. So what will be the ethical stand of marketing? So we will discuss all these things during this course, and these are the few objectives
that we will try to achieve during that course. Learning outcomes. The first learning outcome is understand the importance of marketing in business practices. So, the first thing, by completing this course, you are able to understand how much marketing is important from business point of view. In businesses, there are so many things are involved, but out of all these, the one of the important factor is marketing. So you are able to understand, you are able to know the role of marketing in any business. The second learning outcome is understand the various marketing mix tools, and these marketing mix tools are product, pricing, promotion and distributions. Basically, this is the essence of marketing. So you know how you can make strategies relating to the product, how you will decide pricing, what sort of the pricing options you have, how you can make strategies for pricing. Similarly, if you want to move your products from the shelf, you want to increase your sale, you want to gain the confidence, you want to bring more revenue for your organization, then you have to do the promotion. So what sort of the options are available from promotions point of view? We will discuss all these things, and inshallah you are also able to learn these strategies. The next one is the distribution. Product cannot move from manufacturing to the consumer until or unless we have the distribution channels or intermediaries. So how you can choose what sort of the distribution channels are available, what are the pros and cons of these distribution channels, why you need them. So we will discuss all these things. So this is the one of the most learning outcome from marketing point of view. If you are able to understand the marketing mix tools, then you can become a very good marketer, as well as you can develop very nice marketing plan. So this is the one of the most important learning if you have the command over marketing mix tools. Number 3, recommend and justify an appropriate mix of such strategies to form a cohesive overall strategy for a given marketing task or situation. This is the third learning outcome, where actually you are able to know, because being a manager while you are running a business, sometimes you have so many options. So how you can choose those options, how you can make a most suitable mix of those strategies where you are able to achieve your marketing objective. So it's very important that you should learn all these things and you make a very balanced strategies. Again, as far as the course is concerned, there is no limit. You can read any book on marketing, and keeping in mind especially this course is a basic level course, it's an introductory or fundamental level course, so you can use any book. But here I am sharing a list of books that you can use. The first book that I strongly recommend, that is The Principles of Marketing. Again, it's normally used in most of the business schools at that level, and this book is written by Philip Kotler and Gary Armstrong, and the latest edition that is available is 15th edition, and this is again published by
one of the famous publisher, the Prentice Hall. So most of the times we will follow this book, and you can say okay, this is our course book also. So I will strongly recommend okay, this book is easily available in the market. If you buy, it will definitely help you. Otherwise you will be able to get all the rated support, and you will not have any problem as far as the study material is concerned. Another book is the Marketing Management. Again, this the title of the book is A South Asian Perspective by Philip Kotler, Kevin Lankeller, Abraham Poshi, and Mithil Aishwarjia, and the 13th edition is available, and again it's published by Pearson Education. Why I choose this book? The reason is because there are so many books are available on marketing management topic, but this book is specially written from a South Asian perspective, and we also belong to the South Asian region. So in this book you will find the local examples. Otherwise most of the books, they are written from American perspective or the British perspective, but in this book they incorporated the local examples, they discussed the local companies. So this is one of the reasons why I choose this book, and I am recommending you also. So while we have our own example, we have our own companies, so we are able to learn more easily. So I will suggest if you have the access, you can go through this book and you will find a very clear difference, this edition compared to the same book of European edition or American edition. Then there is another book, that is the Principles and Practices of Marketing by Jobber, the 4th edition, and this book is from another very good publisher, that is McGraw-Hill International. So again this book is on marketing, and I will say again it's a good book to read. Finally we have a book that is Principles of Advertising and IMC by Tom Duncan, 2nd edition, published by McGraw-Hill Irvine. Again this book is more concentrating on the advertising and integrated marketing communication side. So during this course we also discuss what is advertising and what are the new trends in advertising, and we also discuss integrated marketing communication. So these are the books that I have recommended you, but there is no limit that you only consider these books. You can use any good quality book on marketing topic. And similarly I will also recommend, being a business graduate or having interest in marketing, you also consult different magazines, newspapers, and go through the business sections of those papers and try to get some information relating to the business and more specifically relating to the marketing. Similarly, there are a lot of information is available online, so you can access the World Wide Web, and you can access to so many sources relating to the marketing or businesses, and you can find a lot of information. So in short, अपने आप को सिर्फ इन बुक्स तक लिमिटेड नहीं रखें. नॉलेज के लिए आप कहीं से भी कोई भी चीज़, जहाँ से भी आपको अच्छी बात, अच्छी यानी कि कोई भी इल्म की बात मिले, उसको आप वहाँ से आप हासिल कर लें. Next is the teaching methodology. As I discussed in my introduction, I have experience of working with different organizations, plus I am also teaching for last 8 years. So that will reflect in my teaching methodology also, means
My basic teaching philosophy for this course is to blend the theory and practice of marketing in a comfortable, sportive and easy language that promotes active learning. देखिए, दो चीज़ें होती हैं. एक तो ये है कि आप थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दें. थ्योरी मीन्स कि जो आपका जो बुकिश नॉलेज है, जितना भी नॉलेज आपकी बुक्स में है. इसके अलावा एक दूसरा लर्निंग का जो तरीका है वो ये है कि आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स करते हैं. तो मेरे पास क्योंकि दोनों प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाट आई विल डू ड्यूरिंग दिस कोर्स, आई विल मेक ब्लेंड. मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, वी विल फॉलो दी बुक्स एंड वी कोट दी सर्टेन थ्योरीज, एंड आई ऑल्सो लिंक दोज थ्योरी इनटू दी प्रैक्टिकल लाइफ. हाउ यू कैन यूज दीज इंफॉर्मेशन और दीज थ्योरीज or whatever be written in these books, actually how you can use all these information. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है. अक्सर ये होता है कि हमें जब कोई चीज़ पढ़ाई जाती है या बताया जाता है, हम ये समझते हैं कि जी इसको, अब हमारे ज़हन में एक इमीडिएट क्वेश्चन आता है कि ये जो नॉलेज है, ये जो थ्योरी जो सी है, इसको हम कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे. इसी तरह जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वहाँ पर आपसे कोई ये नहीं कहता कि जी आप मुझे डेफिनेशन सुनाएं या मुझे ये बताएं कि जी ये इसकी थ्योरी कौन सी है. वहाँ पर एवरी डे यू विल फाइंड सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू योर नेचर ऑफ जॉब, एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम. तो वहाँ पर कभी ये भी नहीं होता है कि जी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप जी बुक्स खोल के बैठ जाएं. सपोज आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो अब आप मार्केटिंग की बुक खोल के उसमें से कोशिश करें कि जी इस प्रॉब्लम को मुझे कोई हल मिल जाए. तो ये एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास यानी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और साथ साथ आपके पास यानी एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाउ यू कैन यूज दीज इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थ्योरीज इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ. तो इसलिए मेरी रिसर्च टीचिंग मेथोडोलॉजी जो सी है वो यही होगी कि मैं आपको थ्योरी ज़रूर बताऊं, लेकिन उसको साथ में लिंक करूं एंड कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोई अच्छी सी लोकल एग्जांपल दूं ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके. और अगर कभी आपके प्रोफेशनल कैरियर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मालूम हो कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जो सा इस चीज़ में है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको वो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता. तो इन शॉर्ट माई टीचिंग मेथोडोलॉजी इज टू मेक अ ब्लेंड बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. यही वजह है कि अगर आप यानी बाहर जाएं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि स्पेशली इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर बिजनेस एजुकेशन एट लाइक मास्टर लेवल, यानी कि अगर आप MBA करना चाहते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आप MBA करने से पहले इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट सेक्टर में या थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके आए. और उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आप क्या नाम में काम करते हैं, आप वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो यू लर्न अ लॉट. तो मिनिमम क्राइटेरिया भी ये होता है कि एटलीस्ट आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, देन यू स्टार्ट MBA. देन यू आर एबल टू लर्न मोर एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर MBA एज वेल. सिमिलरली आपके लेवल पर भी ये है कि कोशिश ये की जाएगी कि आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ आई विल कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रियल लाइफ, सो दैट गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट मेक योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द थ्योरीज मोर कंफर्टेबल एंड ईजी. तो ये क्या नाम है टीचिंग मेथोडोलॉजी है. और उसके बाद ये है कि असेसमेंट क्राइटेरिया यानी कि ऑफ एंड ऑन यूनिवर्सिटी भी आपके साथ कम्युनिकेट करती रहेगी और यूनिवर्सिटी जब भी उसको अपडेट करती है, चेंज करेगी, तो वो वही क्राइटेरिया होगा. लेकिन मैं आपके साथ एक जनरल क्राइटेरिया शेयर कर लेता हूँ कि नॉर्मली आपके साथ यानी कि आपको 4 असाइनमेंट्स दी जाएंगी जिनकी वेटेज जो है अप्रॉक्सीमेटली वो 10% के करीब होगी. Similarly, during this course or semester you will have 4 quizzes और उनकी भी वेटेज जो सी है वो 10% के करीब होगी. फिर आपके पास कुछ ग्रेडेड डिस्कशन टॉपिक्स होंगे, वो भी 4 होंगे.
اور ان کی جو ویٹیج ہے وہ اپروکسیمیٹلی 5% کے قریب ہے. اس کے علاوہ آپ کے فارمل ایگزامینیشنز ہوں گے. فارمل ایگزامینیشن میں یہ ہے کہ آپ کا ایک فرسٹ سیشنل ہوگا جس کی ویٹیج 10% کے قریب ہے. اس کے بعد آپ کا ایک سیکنڈ سیشنل ہوگا جس کی ویٹیج جو ہے وہ تقریباً 15% کے قریب ہے. اور اینڈ آف دا سیمیسٹر آپ کا ایک فائنل ایگزامینیشن ہوگا جس کی ویٹیج 50% کے قریب ہے. سو یہ جو کرائٹیریا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ سو فار جو سے ہے, لیکن اینڈ پہ میں نے وہی لکھا ہوا کہ یور اسیسمنٹ اینڈ فائنل گریڈز ول بی بیسڈ ایز پر یونیورسٹی ایگزسٹنگ رولز. سو ٹمارو if university change or make any amendment in their rules or regulations, so that will be applicable. But for right now, this is the most simplest assessment criteria that we will use for this course and in this semester. اس کے بعد یہ ہے کہ course outline کہ what we will cover in this course. تو اس کورس میں ہم یعنی کوشش کریں گے کہ ہم مارکیٹنگ کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں ان کو کور کر سکیں. اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو ایٹ لیسٹ میں آپ کو جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, تاکہ اگر آپ کا کل اگر اس میں مارکیٹنگ میں انٹرسٹ ہو تو آپ اس کا ایڈوانٹیج لے سکیں. اور اگر آپ کا مارکیٹنگ میں اتنا انٹرسٹ نہیں بھی ہے لیکن بینگ اے بزنس گریجویٹ جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں تو آپ کے پاس اتنا نالج اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جس کی بیسس پہ آپ مارکیٹنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنا جو بھی آپ کا رول ہے اس کو بخوبی ادا کر سکیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو فرسٹ جو ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم آج کور کریں گے یعنی اسی کے انٹروڈکشن کے بعد, دیٹ از مارکیٹنگ کریٹنگ اینڈ کیپچرنگ کسٹمر ویلیو. ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے لیکن ابھی میں جسٹ آپ کو یعنی کہ بریفلی بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹنگ میں کیا ہے. مارکیٹنگ وہی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اٹ اسٹارٹ فرام دا کسٹمر, اٹ اینڈز آن دا کسٹمر. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ سیٹسفائی ہے, اگر آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ ہے تو یو آر سکسیزفل, بیکاز یہ کسٹمرز ہی ہوتے ہیں جو کمپنیز کو بزنسز دیتے ہیں, کمپنیز کو ریونیو دیتے ہیں اور جس کی بیسس پر کمپنیز رن کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے یہ ہے کہ ہاؤ یو کین کریٹ اینڈ کیپچرنگ کسٹمر ویلیو, کہ آپ کسٹمر کی جو ہے جو امپورٹنس ہے جو ویلیو ہے اس کو کیسے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کو کیسے اس کا آپ میکسیمم ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. وہ آج ہم فرسٹ لیکچر میں جو ہے ہم اس کو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ وہ کیا چیز ہے. اس طرح سیکنڈ جو ہے دیٹ از کمپنی اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پارٹنرنگ ٹو بلڈ کسٹمر ریلیشن شپ. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتا ہو کہ کسٹمرز کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے. پھر نیکسٹ از کہ ہم نے اس کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج ایک کسٹمر ہمارے ساتھ ہے اور کل وہ کسی اور پروڈکٹ کو خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی زیادہ کسٹمر کی لائلٹی ہوگی, جتنی زیادہ کسٹمر کی لائلٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمیں ریونیو جنریٹ ہوگا. اور مارکیٹنگ کا جو آبجیکٹو ہے وہ بھی یہی ہے, ٹو میکسیمائز دی پروفٹ. اینالائزنگ دی مارکیٹنگ انوائرمنٹ. اب یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں جب تک کہ آپ یعنی کہ انالیسز نہیں کریں گے, آپ دیکھیں گے نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم اپنی جو انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ مینز کہ جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں کون کون سے وہ فیکٹرز ہیں, پیرامیٹرز ہیں جو ہمارے مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو تھرڈ لیکچر میں وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دی امپورٹنس آف انوائرمنٹ اینڈ ہاؤ یو کین اینالائز دی مارکیٹنگ انوائرمنٹ. پھر ہمارا جو فورتھ ٹاپک ہے دیٹ از
managing marketing information to gain customer insights. دیکھیں آپ اپنے کسٹمرز کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس سرٹن انفارمیشن نہ ہو. انفارمیشن جو سی اٹس ویری امپورٹنٹ. You can't be a good manager until or unless you have a good source of information, one, plus you have the most updated information. دیکھیے انفارمیشن ہوگی تو آپ اس پہ ڈیسیجنز لیں گے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہی رانگ ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن جو سی ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کی بیسس پہ اگر آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ کا وہ جو ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ حالات چینج ہو گئے ہیں. یو ڈونٹ ہیو دی موسٹ اپڈیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن اینڈ یو ٹوک اے ڈیسیجن آن اولڈ اور inaccurate information and naturally that will result badly. So it's very important to be a good or smart manager. You should have latest, most updated information. So how you can get these informations and how you can use these informations to develop a relationship with your customers. So we will discuss all these things in this topic. And the next one is consumer markets and consumer buyer behavior. Then we are dividing the market into two broad categories. One is consumer market and the second is the business. When we discuss the consumer market تو پھر یہ ہے کہ ہمیں کنزیومر کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کنزیومر مارکیٹس ہوتی کیا ہیں. پھر سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ جو کنزیومر مارکیٹ میں جو کنزیومر ہے اس کا جو بائنگ بیہیویئر ہے وہ اپنے جو بائنگ کے جو ڈیسیجنز ہیں یا پروڈکٹ کی سلیکشن ہے وہ کیسے کرتا ہے. دس از اگین ویری امپورٹنٹ. سو وی ول ڈسکس انڈر دس ہیڈنگ کنزیومر مارکیٹس اینڈ کنزیومر بائر بیہیویئر کہ کنزیومر کی مارکیٹس کون کون سی ہوتی ہیں اور ان مارکیٹس میں جو کنزیومر ہے جب اس نے کوئی بھی پرچیز کرنی ہوتی ہے, جب وہ کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرائیٹیریا ہے, وہ کون سے پروسیس ہیں جس میں سے گزرنے کے بعد وہ جا کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اوکے آئی نیڈ دس پروڈکٹ اینڈ دس از مائی ڈیسیجن اینڈ آئی ول گو ود دیٹ کمپنی اور دیٹ برانڈ اور دیٹ پروڈکٹ. سو بینگ اے مارکیٹر یو شوڈ نو what will be the consumer behavior کیونکہ جب آپ کو کنزیومر کے بیہیویئر کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو how you can make a strategies that suit to the consumer. So from that point of view we will discuss the consumer markets and consumer buyer behavior. Similar جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ پھر سیکنڈ جو ہے اس میں ایک آتا ہے business markets and business buying behavior. This is basically doing business with the organizations. So again it's a totally different story. تو ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس مارکیٹس کون سی ہوتی ہیں اور جو بزنس بائنگ بیہیویئر ہے وہ کیا ہے. دین وی آر ایبل ٹو میک اے ڈفرینس بٹوین دی کنزیومر بائر بیہیویئر اینڈ بزنس بائنگ بیہیویئر. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی کریٹنگ ویلیو فار ٹارگیٹ کسٹمرس. دیکھیں آپ اگر دیکھیں اگین اینڈ اگین کسٹمر کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی جو اس ٹاپک میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے جو بھی اسٹریٹجیز بنانی ہے ہم نے کوئی اپنے لیے نہیں بنانی. میں نے اسٹریٹجیز جو سی ہیں میں نے کسٹمرز کو دیکھ کر کہ کسٹمرز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کی وانٹس کیا ہیں, اس کی نیڈس کیا ہیں. Then I will make, first I will understand, then I will make the appropriate strategies where I am able to fulfill the expectations of my customers. So it's very important کہ ہمیں پھر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے کسٹمر کے لیے ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کہ کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہ where you are giving maximum weightage to your customers. So we will discuss all these things relating to that topic. اچھا اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ سروسز اینڈ برانڈز بلڈنگ کسٹمر ویلیوز کہ پروڈکٹ کیا ہوتی ہیں, سروسز کیا ہوتی ہیں,
پھر جہاں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں برانڈس، تو برانڈس اور پروڈکٹس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور برانڈس میں ایسے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر دے آلویز پریفر برانڈس، کسٹمر آلویز ڈسکس برانڈس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، یہ کیا ہے، اور ہاؤ یو کین یوز دیز ٹرمینالوجی ٹو بلڈ کسٹمر ویلیو. سو دس از دی ٹاپک آف ڈسکشن. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے، اگین اٹس اے ویری گڈ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ لائف سائیکل اسٹریٹجیز. دیکھیں کمپنیز جو ہیں ان کی سروائیول اسی میں یہ ہے کہ وہ نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئیں، انوویشنز لے کر آئیں، انوینشنز کریں، انوویشنز لے کر آئیں. تو یہاں پہ بھی ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ سپوز اگر آپ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے. دیکھیں کوئی طریقہ کار تو ہوگا کیسے نئی پروڈکٹ ڈیولپ ہوگی، آرگنائزیشن لیول پر آپ کیسے کام کریں گے. تو ہم یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ٹو دا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اس میں ڈسکس کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اس کو لنک کریں گے کہ ہمیں نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. ہمیں اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہر پروڈکٹ جو ہے اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. ایوری پروڈکٹ پاس تھرو اے پرٹیکولر پروڈکٹ لائف سائیکل، جس کی 4 مین اس کی یعنی کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور وہ ہم ڈسکس کریں گے لائک انٹروڈکشن ہے، گروتھ ہے، میچورٹی ہے، ڈکلائن ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کسی ہیومن بینگ کی لائف سائیکل ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے. تو اسی طرح پروڈکٹ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے ڈکلائن پہ جا رہی ہوتی ہے. تو بینگ اے مینیجر آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اب آپ کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں، اس میں سے نیچرلی ایک یہ بھی ہے کہ یو برنگ اے نیو پروڈکٹ انٹو دا مارکیٹ. سو وی آر کریٹنگ اے لنک بٹوین نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ لائف سائیکل. اس کے علاوہ ایک اور جو یعنی کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اب ہم نے بہت ساری چیزیں بیسک جو وہ کور کر چکے ہوں گے جب ہم اسٹیج پہ پہنچیں گے، دیٹ از انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیپچرنگ کسٹمر ویلیو. دیکھیں آپ نے اپنے کسٹمر کی جو ویلیو ہے، سارے کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے. انہیں ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک کسٹمر ہے جو آپ کے ساتھ بہت لائل ہے، he is spending more money, he is buying your product for last 10, 15, 20 years. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور کسٹمر ہے، اس کا جب دل کرتا ہے وہ خرید لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا، پھر کوئی 5 سال بعد آ گیا، پھر اس نے آپ کی پروڈکٹ خرید لی. اب فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو، ڈو یو تھنک دی بوتھ کسٹمرز آر دا سیم اینڈ یو ٹریٹ them equally؟ So it's a debatable question. So we will discuss what are the advantages and disadvantages. کون سے کسٹمر کو آپ نے ویٹیج دینی ہے اور کون سے کسٹمرز کو نہیں دینی ہے. جو کم یوز کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ زیادہ یوز کرنا شروع کر دیں، اور جو زیادہ یوز کر رہا ہے اس کی آپ یوزیج کو مینٹین یا انکریز کریں گے، یا اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ہی ریمین لائل ود یور برانڈ اور آرگنائزیشن. So these are the topics that we are discussing in this course, and this is the half of the topics. In the next slide we have more topics. لیکن صرف آپ سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں، انفارمیٹیو ہیں، اور ڈیفینیٹلی یو ول انجوائے. اب اس کے بعد ہم تھوڑے سے ایڈوانس لیول پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے جا کے اب اسٹریٹجیز بنانی ہے. ہمارے ساتھ بیسک انفارمیشن آ گئی ہے، تو یہاں پر یہ جو ٹاپک ہے دیٹ از پرائسنگ اسٹریٹجیز. کہ سپوز اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، آپ نے ایک نئی پروڈکٹ ڈیولپ کر لی ہے، اب آپ اس کی پرائس کیا رکھیں گے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ہاؤ یو ول ڈیسائیڈ کہ یو آر دی مینیجر آف دیٹ پروڈکٹ، آپ برانڈ مینیجر ہیں، اب آپ نے اس کی پرائسنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے، تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وی ول ڈسکس انڈر دی ٹائٹل پرائسنگ اسٹریٹجیز. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ چینلز، ڈیلیورنگ کسٹمر ویلیوز،
آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ سے کسٹمر تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ سرٹن ڈسٹریبیوشن چینل سے نہیں گزرتی. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینلز کون کون سے ہیں, مارکیٹرز کے پاس اس میں کیا آپشنز ہیں, ہر چینل کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کون سا چینل اچھا ہے, کون سا چینل برا ہے, اور جو برا ہے وہ کیوں برا ہے, اور جو اچھا ہے وہ کیوں اچھا ہے. ظاہر تو کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا, لیکن یہ all depends on your own product and nature of business, کہ آپ کی اپنی کیا نام ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, ریکوائرمنٹ ہیں, آپ کی پروڈکٹ کیا ہے اور آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, دین یو ول چوز. اگر تو آپ اپنی اسٹریٹجیز, پروڈکٹ اور اپنی ریسورسز کے مطابق کوئی بھی اگر آپ ڈسٹریبیوشن چینل سلیکٹ کرتے ہیں, دیٹ مینس یو آر چوزنگ اے گڈ ڈسٹریبیوشن چینل. But suppose if you are unable to choose a right distribution channel, then that means you are making a mistake and your decision is not correct. So here in marketing channels we will discuss how you can choose a distribution channel that will deliver customer value. Naturally اگر آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل اچھا ہوگا, آپ کے کسٹمرز کے پاس پروڈکٹ آپ کے ٹائملی پہنچ رہی ہے, ریگولر انٹرول میں پہنچ رہی ہے, وداؤٹ اینی پرابلم پہنچ رہی ہے, وداؤٹ اینی ڈیمیج پہنچ رہی ہے, تو کسٹمر جو ہے اس کو ویلیو دے گا. اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک جو ہے ریٹیلنگ اینڈ ہول سیلنگ, تو ہم اس میں یعنی کہ ایک ڈسکشن کریں گے کہ ریٹیل بزنس کیا ہوتے ہیں اینڈ ہول سیل کیا ہوتے ہیں, پھر ریٹیل کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں, ہول سیلنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, اور وہ کیوں یوز کیے جاتے ہیں, ان کے ڈائنامکس کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد کمیونیکیٹنگ کسٹمر ویلیو, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی. دیکھیں کمیونیکیشن اگین اٹس ویری امپورٹنٹ, اور ابھی جو ہم بات کرتے ہیں ہم صرف کمیونیکیشن کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. مینس کہ آپ کے جتنے بھی کمیونیکیشن چینل جو سے ہیں ان میں ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے, ان میں آپس میں ایک لنک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا برانڈ کچھ اور ایڈورٹائز کر رہا ہے, آپ کے کیا نام ہے آرگنائزیشن کا اسپوکس پرسن کچھ کہہ رہا ہے, آپ کے ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی اور میسج آ رہا ہے, آپ کا سیلس پرسن کوئی اور نہیں بات کر رہا ہے, ویب پہ آپ کے کچھ اور انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کے کمیونیکیشن چینلز ہیں کہ واٹ ایور بی یو آر کمیونیکیٹنگ ٹو یور کسٹمر, دی میسج ریمین دی سیم ریگارڈلیس آف یور میڈیا. کہ آپ کسی بھی میڈیا سے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, اپنا میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو میسج جو ہوتا ہے وہ سیم ہونا چاہیے. اگر وہ میسج سیم نہیں ہوگا تو اٹ ول کریٹ کنفیوژن. جب وہ کنفیوژن کریٹ کرے گا, کسٹمر ول ناٹ انڈرسٹینڈ دی میسج, اینڈ جب اس کو میسج آپ کا سمجھ نہیں آئے گا تو ہی ول ناٹ ریسپانس اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ کمیونیکیٹنگ کسٹمر ویلیو میں کہ آپ کی کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے اور ہاؤ یو کین ڈیولپ این انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اسٹریٹجی. پھر اس کے بعد ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشنز, ہاؤ یو ول ڈو واٹ از ایڈورٹائزنگ اینڈ ہاؤ یو ول ڈو دی ایڈورٹائزنگ. سملرلی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از پبلک ریلیشنز, اینڈ اگین وی ول ڈسکس کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشنز, اور ہم نے ایڈورٹائزنگ کو کیوں سیپریٹ کیا ہے, پبلک ریلیشنز کو کیوں سیپریٹ کیا ہوا ہے. پبلک ریلیشن کس کا کام ہے, ایڈورٹائزنگ کس کا کام ہے, اور پہلے کیا ہوتا تھا اور اب نیو ایرا میں ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے شروع میں کیا ہے یہ تک پبلک ریلیشن جو ہے انٹائرلی ڈفرنٹ ہوتا تھا, لیکن ناؤ کمپنیز آر ریئلائزنگ کہ پبلک ریلیشن از اگین پارٹ آف ایڈورٹائزنگ, اور اس کو ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. اور اس کا مقصد کیا ہے, وہی بات ہے کہ جب آپ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو پھر آپ کو ود ان دی آرگنائزیشنز بھی انٹیگریشن ڈیولپ کرنی پڑے گی, جسٹ ٹو کریٹ this same impact in term of communication. Personal selling and sales promotions. Sometimes ہم لوگ پرسنل سیلنگ کو یوز کرتے ہیں
اس طرح سم ٹائمز کمپنیز جو ہیں سیلز پروموشنز کے ٹولز یوز کرتی ہیں. تو یہ پرسنل سیلنگ کیوں یوز کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آپشنس؟ اس کی کیا یعنی کہ ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ وہ کون سی پروڈکٹ ہے جس کے لیے آپ کو پرسنل سیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ سملرلی سیلز پروموشن، کہ واٹ از سیلز پروموشن، ہم کیوں کرتے ہیں سیلز پروموشن، ہمارے پاس سیلز پروموشن میں آپشنس کون کون سے ہیں، ٹولز کون کون سے ہیں، اور وہ جو ٹولز یا آپشنز ہیں ان کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے انڈر دی ہیڈنگ پرسنل سیلنگ اینڈ سیلز پروموشن. پھر اس کے بعد ایک اور جو ٹاپک ہے دیٹ از ڈائریکٹ اینڈ آن لائن مارکیٹنگ، بلڈنگ ڈائریکٹ کسٹمر ریلیشن شپ. پھر بعض اوقات ہم لوگوں کو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں آج کل جو ہے ایک اور جو یعنی کہ جو ٹرینڈ جو بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے اور ڈے بائی ڈے جو انکریز بھی ہوتا جا رہا ہے دیٹ از آن لائن مارکیٹنگ. کمپنیز آر سوئچنگ مور آن لائن مارکیٹنگ ایز کمپیئر ٹو دا ٹریڈیشنل اور دے آر رننگ پیرالل. تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کن پروڈکٹس کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ اگین اس کے جتنے بھی پروز اینڈ کونز اور یعنی کہ اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم سب ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد کریٹنگ کمپیٹیو ایڈوانٹیج. اب دیکھیں ریگارڈلیس آپ کی کون سی پروڈکٹ ہے، کون سی آرگنائزیشن ہے، لیکن اٹس امپاسبل کہ یو ڈونٹ ہیو اینی کمپٹیشن. آپ کے نیچرلی آپ کا کمپٹیشن ہوگا. یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا سویئر کمپٹیشن ہے یا مائلڈ ہے، یا یعنی کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے ایج ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کمپٹیشن جو ہے اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے. لیکن کمپٹیشن آلویز ایگزسٹ، اور اسپیشلی اگر آج نہیں ہے تو اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر میں بھی کمپٹیشن نہیں آئے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو آپ کا جو کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے کریٹ کیسے کرنا ہے. پھر جب آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کو مینٹین بھی کریں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لانگ رن جو ہے آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں، سسٹین کر سکتے ہیں، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے انڈر دس ہیڈنگ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے دی گلوبل مارکیٹ پلیس. ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج، دس از اے ویری کامن اسٹیٹمنٹ وی آلویز یوز. تو پھر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ از بیکمنگ گلوبل ولیج تو ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبل مارکیٹ پلیس میں کیسے بزنس ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یعنی کہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں جو ہے چیزوں کو دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے، جسٹ ٹو گیو یو سم آئیڈیا کہ اگر آپ کو کل انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنا پڑے تو ایٹ لیسٹ فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس کچھ سرٹن انفارمیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو گروئنگ ٹرینڈ ہے دیٹ از سسٹینیبل مارکیٹنگ، سوشل ریسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس. دیکھیے اب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بزنس کیسے کر رہے ہیں، اب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر شو کریں ایز اے آرگنائزیشن اینڈ ایز ویل ایز دی سیم ریفلیکٹ ان یور پروڈکٹس. کہ آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ کام کر رہے ہیں، کہ یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ول ڈیمیج، ڈسٹرائے اور کریٹ پرابلم. تو آپ نے وہاں پر اس کی انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ نے وہاں کی جو سوسائٹی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی جو سوشل نارمز ویلیوز ہیں ان کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آتی ہیں اس میں، یعنی کہ سسٹینیبل مارکیٹنگ کہہ لیں یا سوشل رسپانسبلٹی کہہ لیں. اور اسی سے ریلیٹڈ سرٹن ایتھکس ہیں. وہ ایتھکس کیا ہیں اور کنزیومر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، سوسائٹیز کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اور مارکیٹرز کو ان کا یعنی کہ نالج بھی ہونا چاہیے اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پیپل ول ناٹ ہیو اے گڈ image or impression about your organization, about your brand,
अबाउट योर प्रोडक्ट। तो जब आप जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लें, लेकिन अगर किसी वजह से कस्टमर जो है वो आपके मुतालिक अच्छा इमेज नहीं रखता, हम एडवर्टाइजिंग किस लिए करते हैं, हम मार्केटिंग किस लिए करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि जस्ट टू इम्प्रूव आवर इमेज। लेकिन अगर आपका इमेज जो है आपके यानी कि इन चीज़ों की वजह से वो डैमेज हो रहा है, तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। और बीइंग अ मार्केटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो अबाउट social marketing, sustainable marketing, or you show concern about your environment and do your business, whatever be you are doing, ethically. So these are the course outline, and this is the self introduction as well as introduction about the course. उसके बाद हम फॉर्मली अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 जो है, the title of the lecture 1 is Marketing, Creating and Capturing Customer Value. So first, what we will do covered in this first lecture, we will cover this topic, what is marketing, because this is introductory lecture. So at introductory level we want to discuss at least we should have a very good comprehensive definition of marketing. What is marketing? So this is the first question that we will address in today's lecture. Second is marketing process, how the marketing work. Third, understanding the marketplace and customer needs. This is the third question that we will address. And what is marketing? As far as the definition is concerned, marketing is a process by which companies create value for customers and build strong customer relationship to capture value from customers in return. Basically, there are so many definitions of marketing. Different authors, experts, marketers define marketing from different point of view. So this is one of the definition, and again this is from Kotler. Or according to this definition, marketing is a process. Process means there is no starting or ending point, it's a continuous. और इसमें होता क्या है, मार्केटिंग में जो कंपनीज जो हैं दे क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, और उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उन्होंने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप करने होते हैं। और ये वो सारा कुछ क्यों कर रही होती है, क्यों कंपनीज जो हैं वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हैं? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि दे वांट टू गेट वैल्यू फ्रॉम देयर कस्टमर्स। और वैल्यू क्या है? दैट इज द प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेशन। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एंड डेवलप good customer relationship with the customers, and the ultimate objective is to bring more and more revenue for your organizations. So this is one of the definition. Another, the most simplest definition is marketing is 4 P's: product, price, promotion, and place or distribution. So there are so many definitions are there, but I'm not going to confuse you, so we will follow and stick with this definition. The next is the marketing process, how marketing work. In definition we discussed that marketing is a process. Now the next question is how the marketing work. The first step is understand the marketplace and customer needs and wants. देखिए, being a marketer आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये मालूम करना है कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, उसको किस किस्म की प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है सबसे पहला काम जो आपने करना है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कस्टमर की नीड्स और उसकी वांट्स को। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपको कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स का पता चल जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें हम सिर्फ कस्टमर की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करते हैं।
پھر اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے دیٹ از ڈیزائن اے کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اب آپ کو کسٹمر کی نیڈس اور وانٹس کا پتہ چل گیا. The second question is now you will make a strategy based on the customer needs and wants, and the ultimate objective is to fulfill the needs and wants of your customer. So this is the second step. And the third step is, after developing a marketing strategy, the third step is construct an integrated marketing program that delivers superior value. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے ایک مارکیٹنگ پروگرام ڈیولپ کرنا ہے جو کہ بیسیکلی انٹیگریٹڈ ہو. انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پروگرام مینس کہ جس میں کہ آپ کے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے جو بھی یعنی کہ جن کا انفلوئنس ہو سکتا ہے جو اس کے آپ کے اس کو یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اس پہ اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، ان ساری فیکٹرز کو ان سارے یعنی چیزوں کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں، ان میں ایک انٹیگریشن کریٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک لنک کریٹ کرتے ہیں، اینڈ دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ اینڈ دیٹ از بلڈ پروفیٹیبل ریلیشن شپس اینڈ کریٹ کسٹمر ڈیلائٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسٹمرز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ آپ کا جو ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اٹ ول ناٹ بی ون سائڈڈ کہ آپ صرف آپ کا یہ آبجیکٹو ہے کہ آپ نے کسٹمر سے زیادہ جو ہے آپ نے اس سے ریونیو لینا ہے یا پروفٹ جنریٹ کرنا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. ان کے لیے آپ نے یعنی جیسے اس نے ورڈ یوز کیا ہے کہ کریٹ کسٹمر ڈیلائٹ، کہ ان کو آپ نے خوش کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی یعنی کہ اس چیز کا احساس ہو کہ ہمیں کچھ ویلیو آف منی مل رہی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں فرسٹ میں ہم نے نیڈس اور وانٹ کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، پھر ہم نے کوئی اس کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی. پھر اس مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یا پروگرام کو ہم نے کیا نام ہے ڈلیور کرنے کے لیے ہم نے اپنے جتنے بھی ریسورسز تھے ود ان آرگنائزیشنز وہ ہم نے ان کو ساروں کو انٹیگریٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ایسا سولوشن دیا کہ جس سے یہ کہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ایک تو خوش بھی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی اس کا ڈیولپ ہو جائے. اور ریلیشن شپ یہی ہے کہ جب آپ اس کی مرضی کی پروڈکٹ یو ول برنگ اے پروڈکٹ دیٹ از ایز پر دی ایکسپیکٹیشنز آف ہز وانٹس اینڈ نیڈس، تو نیچرلی وہ آپ سے خوش ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لے گا. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے کہ آپ نے پہلے نیڈس اینڈ وانٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آپ نے اس کے لیے کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی ہے، پھر اس مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اندر آپ کے جتنے بھی آپ کے آرگنائزیشن میں جو لوگ ہیں جو اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے، وہ مارکیٹر تو ڈیولپ نہیں کرے گا، اس کے لیے کیا ہے پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو پروڈکشن چاہیے، پروڈکشن لوگوں کو انوالو کرنا پڑے، اس کے لیے آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو R&D کے لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو فائنانسنگ کی ضرورت ہے، آپ کو فائنانس کے لوگوں کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی جو لوگ کام کر رہے ہوں گے وہ جو ہیومن ریسورس آپ کو چاہیے اس کو مینج کرنے کے لیے آج HRM ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان ساروں کو جب تک آپ یعنی کہ ٹیم انٹیگریٹڈ ٹیم جو ان سے ہے کہ وہ ان کو آپ سیم میسج کمیونیکیٹ کریں، وہ ساری وہ انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد جب آپ ایک پروڈکٹ بنائیں گے، اب یہ جو پروڈکٹ جو ہے یہ آپ کے کسٹمر کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہے، اس نے جو چیز کہی تھی آپ نے وہی بنا کر اس کو دے دی ہے، تو نیچرلی وہ خوش ہوگا. یہ اسی طرح ہی ہے نا، میں کوئی خواہش کروں اور مجھے میری خواہش کے مطابق کوئی چیز مل جائے، میں اپنی اسپیسیفکیشن دوں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، اور میری وہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں، میرے جو اسپیسیفکیشن ہے، میری مائی ریکوائرڈ فیچرز، پیرامیٹرز، ایٹریبیوٹس، and you combine all these things in a single product and you deliver that product with all my requirements at a very reasonable price in a given time period. So then what? Naturally, being a customer, I have a big smile on my face. اور دوسرا یہ ہے کہ اٹ ول ہیلپ می ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ. میں کہوں گا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے میری خواہشات کا نیکسٹ ٹائم جب بھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی میں انہی لوگوں سے کانٹیکٹ کروں گا. تو مارکیٹنگ پروسیس بھی بیسیکلی یہی ہے. اب اس میں یہ جو آپ کے جو فرسٹ 4 اسٹیپس جو ہیں یہ ہیں کریٹ ویلیو فار کسٹمرز اینڈ بلڈ کسٹمر ریلیشن شپ. یہ آپ کے جو فرسٹ 4 اسٹیپس ہیں ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ نے
ویلیو کریٹ کرنی ہے اور کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کا جو ریڈ کلر میں آپ کا باکس نظر آ رہا ہے, اس میں کیا ہے, کیپچر ویلیو فرام کسٹمرز ان ریٹرن. اب کیپچر ویلیو فرام کسٹمرز ٹو کریٹ پروفٹس اینڈ کسٹمر اکویٹی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف یہ ہے کہ یہ جو, کیونکہ یہ مارکیٹنگ ہے, اس میں آپ نے جو اس کی وانٹس اور نیڈس کو فلفل کیا ہے, تو یہ صرف کوئی آپ کوئی یعنی کہ کوئی سیلف لیس ایفرٹس نہیں کر رہے. آپ کا بھی ایک اپنا آبجیکٹو ہے بینگ یعنی کہ بزنس مین. آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ایک ریزنیبل جو ہے پروفٹ اور آپ نے کسٹمر اکویٹی, یعنی ایک تو آپ نے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسٹمر کی جو لائلٹی ہے اس کو انہانس کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسٹمر ایک دفعہ تو چیز آپ سے لے لے لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر کسی اور کے پاس جا رہا ہو, تو پھر یہ کہ آپ کے یہ سارے جو آپ کے مارکیٹنگ ایفرٹس ہیں, یہ جو پروسیس جو ہے یہ یوز لیس ہو جائے گا. اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس سے صرف پروفٹ ہی جنریٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کرنا ہے. سو دس از دی مارکیٹنگ پروسیس. اب یہ ہے کہ اسی کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں, ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ پہلی ہی سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کر دیں, لیکن اب اسی کے آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ کسٹمر نیڈس, وانٹس اینڈ ڈیمانڈس. کیا فرق ہے نیڈس, وانٹس اور ڈیمانڈس میں؟ دیکھیں, نیڈس جو ہیں اسٹیٹس آف ڈیپریویشن, فزیکل, فوڈ, کلوتھنگ, وارمتھ, سیفٹی. سوشل میں کیا ہوتا ہے, بلونگنگ اینڈ افیکشن, انڈیویجول نالج اینڈ سیلف ایکسپریشن. اب نیڈس کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کی یعنی کہ ود ان آپ کی بلڈنگ ہوتی ہیں, بیولوجیکل نیڈس ہیں جیسے, یہ آپ کی کہنے میں کچھ سوشل نیڈس ہیں, کچھ آپ کی فزیکل نیڈس ہیں. یہ جتنی بھی ہیں, جیسے کہ اب ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں پیاس لگتی ہے, تو یہ اس نے وہی چیزیں کہی ہیں کہ فزیکل آپ کی جو نیڈس جو ہوتی ہیں اس میں آپ کی فوڈ ہے, کلوتھنگ ہے, آپ کو وارمتھنس چاہیے, آپ کو سیفٹی چاہیے, یہ آپ کی فزیکل نیڈس ہیں. پھر سوشل نیڈس میں کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم بلونگنگ ہو اینڈ افیکشن, یہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پھر انڈیویجول نیڈس میں کیا ہے کہ نالج اینڈ سیلف ایکسپریشن, یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وانٹس آتی ہیں. وانٹس کیا ہے, فارم دیٹ نیڈس ٹیک ایز دے آر شیپڈ بائی کلچر اینڈ انڈیویجول پرسنالٹی. اور اس کے بعد ڈیمانڈس ہیں, وانٹس بیکڈ بائی بائنگ پاور. اب یہ ہے کہ اگر میں اس کو آپ کے لیے بہت زیادہ یعنی کہ سمپلیفائی کروں اور آپ کی ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, دیکھیں نیڈس جو ہوتی ہیں وہ بلٹ ان ہوتی ہیں. یہ کہنا ہے کہ نیڈس کو یعنی کہ کریٹ کیا جاتا ہے, یہ ایک یعنی کہ ڈیبیٹیبل کوسچنز ہیں, لیکن نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ نیڈس جو ہوتی ہیں وہ آلریڈی وہاں پر ہوتی ہیں. اب مارکیٹر کیا کرتا ہے کہ وہ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. جیسے اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ کو فوڈ چاہیے. اب بھوک جو سی ہے وہ آپ کی ہنگر جو ہے دیٹ از اے نیڈ. اب آپ کو اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو فوڈ چاہیے. اب فوڈ میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کیا نام ہے کوئی بھی چیز آپ کھا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ چلیں اگر آپ گھر میں آپ کے جو بھی کھانا ہے اگر آپ وہ کھا لیتے ہیں. ایک اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا نام ہے پیزا کھانا ہے, میں نے برگر کھانا ہے, میں نے کسی ہوٹل میں جا کے کھانا ہے, میں نے کوئی بوفے کو اٹینڈ کرنا ہے. اب یہ جتنی بھی ایجنسی ہیں یہ آپ کی یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈز بن جائیں گی. ہنگر جو سی ہے وہ آپ کی نیڈ ہے, اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو فوڈ چاہیے جو کہ آپ کی وانٹس ہیں. اب اس کے بعد یہ کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں کہ جی اب مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے, میں اس طرح نہیں یہ. تو مارکیٹر کا جو رول ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو بھی اس کے کسٹمرز کی جو وانٹس ہوتی ہے وہ اس کو ڈفرینٹ سولوشنز دیتا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کچھ بھی کھا پی کے وہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں جی اگر میں نے مجھے فوڈ چاہیے تو I will prefer a 5-star buffet where I can take my food. تو مارکیٹر جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ آپشن دے رہا ہوتا ہے, وہ سمپل سولوشن بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو اس سے الیبوریٹو سولوشنز بھی دے رہا ہوتا ہے. اور مارکیٹ میں اگر ڈفرینٹ ٹائپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں تو یہی چیز جو ہے آپ کو نیڈس, وانٹس اور ڈیمانڈ میں سمجھانی ہے
کہ نیڈس جو سی ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، وانٹ جو سی ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو وانٹس کی ضرورت ہے، اور ڈیمانڈ جو سی ہے وہ اس کے بعد جب آپ اس اپنی وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیمانڈس کہتے ہیں. Understanding the marketplace and customer needs. Market offering. Market offering are some combination of products, services, information or experiences offered to a market to satisfy a need or want. اب دیکھیں ابھی ہم نے جو بیک سلائیڈ میں جو ہم ڈسکس کیا تھا کہ نیڈ از آلریڈی دیئر. اب اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہم مارکیٹ آفرنگ دیتے ہیں. اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی کرسپ کے ایڈ آ رہے ہیں، کہیں آئس کریم کے آ رہے ہیں، کہیں پہ کولڈ ڈرنک کے آ رہے ہیں، تو یہ ساری آپ کے پاس آفرنگز ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے آئس کریم بھی کھانی ہے تو اس میں آپ کے پاس بے شمار آپشنز ہیں، آپ نے کون سا فلیور لینا ہے، آپ نے کس فارم میں لینی ہے. اگر آپ کو کیا نام ہے کولڈ ڈرنکس ہی چاہیے، اس میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، آپ کے پاس کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، آپ کے پاس جوسز ہیں، آپ کے پاس پلین واٹر ہے، آپ کے پاس کیا نام ہے آرٹیفیشل جوسز ہیں. سو یو ہیو سو مینی آپشنز. تو مارکیٹ آفرنگ کیا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں جو آپ کو آفر کی جاتی ہیں کہ دیٹ کین فلفل یور نیڈس اور وانٹس، یہ ساری مارکیٹ آفرنگ ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ مارکیٹنگ مائیوپیا. Marketing myopia is focusing only on existing wants and losing sight of underlying consumer needs. مائیوپیا جو سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ دور کی، یعنی کہ یہ ایک ڈیزیز کہہ لیں کہ جس میں آپ کو یعنی کہ ایک خاص فاصلے سے چیزیں نظر نہیں آتی یا آپ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی مائیوپیا. یہ جہاں پر آپ اتنا یعنی کہ دور تک نہیں دیکھ سکتے، آپ کی اتنی ویژن نہیں ہوتی، وہاں پر ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ مائیوپیا از فوکسنگ اونلی آن ایگزسٹنگ وانٹس اینڈ لوزنگ سائٹ آف انڈرلائنگ کنزیومر نیڈس. یہ آپ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ جس کو بھوک لگی ہوئی اس کو دے دیں، اس کو فوڈ چاہیے. تو فوڈ یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ بہت ساری فارم میں اس کو لا سکتے ہیں. اب مارکیٹر جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھے جی نیڈز ہے تو بس اس کو فلفل کر دیں. وہ اس نیڈز کو جو ہے وہ اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت سارے آپشنز ڈیولپ کرتا ہے. وہ آپشنز اس طرح ہوتے ہیں کہ جس میں کہ ہی از ایبل ٹو جنریٹ میکسیمم پروفٹ اینڈ ہی از ایبل ٹو ڈیولپ کسٹمر لائلٹی. اب دیکھیں نا، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس بیسٹ پاسبل آپشن ہو. ہم یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز سامنے آگے کھا گئے. ہماری پھر بھی کوشش، اتنی مرضی بھوک لگی ہوئی، ہمارا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور ان میں سے جو بیسٹ پاسبل آپشن ہوتا ہے ہم اس پر جاتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کرتے بس ٹھیک ہے یہ دے دیں، امپاسبل. سملرلی مارکیٹنگ مائیوپیا میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صرف یہی نہیں کہ اس کی کسٹمر کی وانٹس نیڈز ہیں، بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے ساتھ کوئی آپ اس کو ٹوٹل سولوشنز دیں، ایک ایسی پروڈکٹ دیں کہ جس سے وہ خوش بھی ہو اور آپ کو کیا نام میں فائدہ بھی ہو، اور اینڈ آف دا ڈے یو آر ایبل ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود یور کسٹمر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسٹمر ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن ایکسپیکٹیشنز کہ آپ کے جو ہے کسٹمر اس کی کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو فرسٹ جو ہے مارکیٹرز کیا کرتا ہے، سیٹ دی رائٹ لیول آف ایکسپیکٹیشنز، ناٹ ٹو ہائی اور لو. دیکھیں ایک آپ کا کسٹمر ہے، اگر آپ اس پہ بہت زیادہ اس کے لیے کوئی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دیں گے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بہت لو کریں گے تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب کسٹمر جو ہے وہ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن، اس کو ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی ایک سولوشن لے کر آتے ہیں کہ جو کہ بہت ایکسپینسو ہے تو مے بی کسٹمر ول ریفیوز دیٹ سولوشن بیکاز دیٹ از بیونڈ ہز ویلیو. وہ ایک ہی بات کرے گا کہ مجھے ویلیو آف منی نہیں مل رہی، کہ جتنی جو چیز آپ مجھے دے رہے ہو ایکچولی اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے. سملرلی جو آپ کیا نام ہے جو بھی سولوشن دے رہے ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے کسٹمرز کو سیٹسفائی کر سکیں، اور سیٹسفیکشن جو ہے اس کا کوئی ایک سنگل رول نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو کسٹمر ول بیکم سیٹسفائی. اب کسٹمر کو سیٹسفیکشن کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے اکنامیکل چاہیے، ڈیوریبل چاہیے، لانگ لاسٹنگ چاہیے، اور کیا نا بیک اپ سروسز چاہیے، یہ سارا چیز.
تو آپ نے جو ہے بینگ اے مارکیٹر آپ نے کسٹمر کو ویلیو بھی دینی ہوتی ہے اور اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح کچھ ٹرمنالوجیز ہیں لائک ایکسچینج, دی ایکٹ آف obtaining a desired object from someone by offering something in return. ایکسچینج اٹس ویری کامن ان مارکیٹنگ. اب ہم کوئی بھی جب چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو واٹ ایکچولی وی آر ڈوئنگ, وی آر ایکسچینجنگ. ہم پروڈکٹ دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ ہم سرٹن پرائز اس کی چارج کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے دی ایکٹ آف obtaining a desired object from someone by offering something in return. Marketing actions try to create, maintain, grow, exchange relationship. تو مارکیٹر یعنی فرام another point of view وہ جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جو ایکسچینج ہے یعنی ٹرانسفر آف اونرشپ جو ہے اگینسٹ سم مانیٹری بینیفٹ اور سم یعنی کہ اس کے اگینسٹ اب کوئی بھی فائدہ ہو, تو مارکیٹر جو ہے وہ اس کو یعنی کہ کریٹ بھی کرتا ہے, مینٹین بھی کرتا ہے اور گرو بھی کرتا ہے. دس از another point of view of explaining the responsibility of marketing. اچھا اس کے علاوہ کیا مارکیٹس آر دی سیٹ آف ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل بائرز آف اے پروڈکٹ. اب جو مارکیٹس ہوتی ہیں, مارکیٹس کیا ہوتی ہیں, مارکیٹس میں دو پلیئرز ہوتے ہیں, ایک آپ کے کیا نام ہے ایکچوئل یعنی کہ پوٹینشیل بائرز ہوتے ہیں, پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے بائرز ہوتے ہیں. اور اس میں اب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں اس میں کہ سلائیڈ میں اس نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیر آر سپلائرز آر دیئر, اور سپلائرز جو ہیں دیر از ون از دا کمپنی, اور ہر کمپنی کے اگینسٹ جو سے آپ کا کمپٹیشن بھی ہوگا, آپ کے کچھ کمپیٹرز بھی ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کے مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز ہیں جو ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں, اور اس کے بعد آپ کا کنزیومرز آتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سمپل یعنی کہ ایکسپلینیشن ہے کہ ہاؤ مارکیٹس ورک. کہ مارکیٹس میں ایک سائڈ پر آپ کے سپلائرز ہوتے ہیں. اب سپلائرز کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو را مٹیریل سپوز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی دے رہے ہیں, آپ کے کمپیٹرز کو بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کی, اس کے بعد آپ اس پروڈکٹ کو تھرو انٹرمیڈیٹریز یعنی کہ ہول سیلرز ہیں آپ کے یعنی کہ ریٹیلرز ہیں, اور اس کے تھرو جو ہے پروڈکٹ آپ کی کنزیومرز کے پاس پہنچ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ کا جو کمپیٹرز ہیں وہ بھی مور اور لیس یہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کمپنیز کا اور کنزیومر کی جو انٹریکشن ہے تھرو مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز, ایک تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیر آر سو مینی میجر انوائرمنٹل فورسز دیٹ افیکٹ دس پروسیس. یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی اتنا ایزی نہیں ہے. اس کی اس یعنی کہ آپ کے سپلائر سے کنزیومر کے درمیان جو آپ کا پروسیس ہے اس پہ بہت ساری آپ کی انوائرمنٹل فورسز جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ انوائرمنٹل فورسز کیا ہیں, لائک آپ کی پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, کلچرل اینڈ لیگل, یعنی جس کے لیے ہم ایک ٹرمنالوجی یوز بھی کرتے ہیں, لیٹر آن وی ول ڈسکس, دیٹ از پیسٹ اور سم ٹائم پیسٹل ایک ہم ایبریویشن یوز کرتے ہیں. And it stand for P for political, E for economical, S for social, T for technological, اور اگر آپ L کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں تو that is for legal. تو یہ وہ سارے جو ہیں آپ کی یعنی فیکٹرز ہیں جو آپ کو ایکسٹرنلی جو ہے وہ آپ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں while you are doing a business. Again, at the end of the lecture, these are the references from where I got information to prepare this lecture. اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ہر لیکچر کے اینڈ پر آپ کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی اچھی بات شیئر کی جائے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی ہے کہ صرف آپ کو مارکیٹنگ کا نالج نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جتنا بھی آپ کو انفارمیشن دی جا سکے. تو اس میں نے ایک چیز یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر لیکچر کے اینڈ پر آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کی جائے, اور جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تو جہاں پر آپ کے پاس مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی وہیں پر آپ کے پاس ایک کلیکشن ہوگی ایٹ لیسٹ 30-32 کوٹس کی, کہ جو آپ کہیں پر کہیں بھی اچھی جگہ پر آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو آج کی جو سب سے یہ اچھی اور چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.
دیکھیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ بہت محنت کر رہے ہوں گے، آپ بہت ایفرٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ جس مقام پر بھی ہیں، اگر آپ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اس سے زیادہ محنت کریں. تو آپ نے اب یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے بہت محنت کی ہے اور اس کے بعد آپ اس سٹیج پر پہنچے ہیں. اب یہاں پر آپ کو مزید محنت کرنی ہے. جب آپ مزید محنت کریں گے تو آپ کو مزید اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.